खुश आमदीद। आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट और मेरा नाम है अब्बास। आज हमने जहमत दी है डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब को। तारुफ के वाकई मोहताज नहीं है। पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। तवारीख पे इनकी किताबें हैं और उससे ज़्यादा मेरा बड़ा मोहब्बत का एहतराम का रिश्ता है उनसे। बहुत वक्त बाद उनको आज जहमत दी है। डॉक्टर साहब खैरियत से हैं आप? बहुत मेहरबानी अब्बास, कैसे हो तुम? खैरियत है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ डॉक्टर साहब, आप खैरियत से हैं? बस मेहरबानी, डॉक्टर शुक्रिया। साहब आज आपको जहमत इसलिए दी है कि अगर आप पाकिस्तान के 2 महीने पिछले देखें तो हमने मुबारक सानी केस से जो मामला शुरू किया उसके बाद 3 लिंचिंग्स हुई पाकिस्तान में। मजहबी एक्सट्रीमिज्म गो के हम इक्का दुक्का वाकयात देखते रहते हैं, लेकिन इस शायद रीसेंट तारीख में पहली बार है कि यके बाद दीगरे इतने सारे वाकयात हमने देखे। आज क्योंकि आपकी तारीख पर नज़र है, ज़ाहिर है वही आपका फोटे है, तो मैं चाहता हूँ कि इसको हम मजहबी लेंस से तो डिस्कस करते हैं, हम इसको हालात के लेंस से डिस्कस करते हैं, हम ज़रा इसको तारीखी लेंस से डिस्कस करें कि क्या जो हमारी रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है उसको हम अपने रूट्स में, अपनी अपनी बुनप में, अपनी बर्थ में कहीं ढूंढ सकते हैं या नहीं। तो अगर आप इजाज़त दें, मैं सबसे पहला सवाल आपसे ये करूंगा कि अभी जो रिसेंट वाकयात हुए पाकिस्तान में, अगर आप उनसे वाकिफ हैं, आप इन सबको किस तरह देखते हैं? अगर आपका ओवरऑल कमेंट इस पे आए। देखें, ये मॉब जो है, इसे मैंने कहा मोबोक्रेसी, कि पाकिस्तान की जो 1945-46 की इलेक्शन कैंपेन थी और उसके बाद डायरेक्ट एक्शन सबसे पहले कलकत्ता में, उसके बाद पंजाब में 24 जनवरी से लेके 26 फरवरी तक। इसके अंदर यही मॉब को वो क्या कहते हैं, मोबिलाइज किया गया इन फेवर ऑफ एन इस्लामिक आइडियल स्टेट। लखनऊ में चलें आप, जो है वो इलेक्शन कैंपेन में, तो इसका मैंने पूरा प्रूफ दिया। अगर मैंने आपने मेरी पंजाब वाली किताब पढ़ी है या जिना वाली किताब पढ़ी है, उसमें पूरी डिटेल्स हैं। ख़ास तौर पे पंजाब वाली किताब में पंजाब गवर्नर के जो है ना वो सारे। इसी तरह जिना वाली किताब में मैंने बताया कि ये आजकल जो मौलवी जिसका नाम बहुत आ रहा है, मुजद्दिदी, अ, इसने तब भी मुसीबत खड़ी की थी वहाँ पे हिंदुओं के लिए सिंध के अंदर। तो ये माइनॉरिटीज़ को और उसके बाद फ्री थिंकिंग मुस्लिम्स को, वो सेक्ट जो इनको पसंद नहीं, उनके खिलाफ ये इस किस्म की लिंचिंग सोच जो है वो पैदा बहुत देर से हुई हुई है। ये क्यों अब जाके बहुत ज़्यादा हमें नज़र आ रही है? क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में लोगों की तवज्जो इन चीज़ों पे रखने से फ़ायदा ये होता है कि रूलर्स की और स्टेट की अपनी नाकामियां जो हैं वो उनसे नज़र दूर चली जाती है, और वक्त इसके ऊपर ज़्यादा ज़ाया होता है, मैं कहूँगा। तो इसके रूट्स तो वैसे फाउंडिंग ऑफ इस्लाम में भी आपको मिल सकते हैं कि किस तरह एक दूसरे के कत्लेआम किए गए। आफ्टर ऑल 3 खलीफा जो हैं वो देवर असैसिनेटेड। फिर अगर आप जंगें देखें, हज़रत आयशा और हज़रत अली की, अमीर मुआविया की और हज़रत अली की, और उसके बाद इमाम हुसैन का वो करबला का वाक़या, तो वहाँ पे ये जो है इस किस्म की बर्बरियत जो है वो आपको बार बार नज़र आती है। तो हुआ ये है कि जब ये अरबों से निकल के इस्लाम जो है एडवांस सिविलाइजेशंस में, मसलन पर्शिया में, ईरान में, हिंदुस्तान में, जो कि एक बहुत बड़ी पुरानी सिविलाइजेशन है, सेंट्रल एशिया में भी वो शमनाइट मूवमेंट जो है वो एक बिल्कुल और किस्म की थी। वहाँ पे जब आई है तो फिर इस्लाम के अंदर भी एक वो क्या कहते हैं, सोफिस्टिकेशन आ गई, सूफीज़म आ गया, मिस्टिसिज्म आ गया। लेकिन अफ़गान जिहाद जब अमेरिका ने और सऊदियों ने मिलकर करवाया है, और उधर से आई मस्ट अंडरलाइन कि आयतुल्लाह ने जब हुकूमत ईरान में कायम की, तो उन्होंने अपनी इस्लामिक रेवोल्यूशन को रिवॉर्ड अपना एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, और उसके रिस्पांस में या उसके रिएक्शन में फिर वो सुन्नी एक्सट्रीमिज्म को फील्ड में लाया गया।
تو یہ سارا اب ریوائول جو ہے، اور پھر اس کے بعد اس قسم کے ایونٹ جو ہیں، وہ پاکستان کے ایک گراف جو ہوتا ہے نا ہسٹوریکل، اس کا حصہ بن چکے ہوئے ہیں. اور سیاستدانوں نے مذہب کو ہمیشہ استعمال کیا اپنے فائدے کے لیے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ تھرو آؤٹ ہوتا رہا ہے. جب یہ غائب ہو گیا تھا تو وہ یہ تھا کہ اسلامک سویلائزیشن واز اے ڈومیننٹ فورس. جب کوئی سویلائزیشن ڈومیننٹ ہوتی ہے تو اس کے اندر آ جاتی ہے وہ جنراسٹی بھی آ جاتی ہے، ٹالرنس بھی آ جاتی ہے. لیکن جب وہ ڈیفینسو پہ ہو تو اس کے اندر وہ ایکسٹریمزم جو ہے وہ اٹ از ون آف دا سورسز وچ پیپل اپلائی ٹو انڈرسٹینڈ دا ریالٹی. تو میں تو اس طرح دیکھتا ہوں یہ سارا کچھ جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. پچھلے مہینے میں تو اس کا ایک کے بعد ایک کے بعد ایک ہو رہا ہے، اور وہ احمدیوں کے خلاف خاص طور پہ، اور باقی جتنے بھی مائنورٹیز ہیں ان کے خلاف، فری تھنکنگ مسلمان. یہ ڈاکٹر مار دیا یار سندھ کے اندر. ایک ڈاکٹر جو ہے وہ خدمت کرتا ہے لوگوں کی، اور کتنی اسٹیٹ کی اس کے اوپر خرچہ ہوتا ہے اس کو ڈاکٹر بنانے میں. انہوں نے ایک دم اس کو قتل کر دیا. تو اور اس کو پھر لوگ مبارکباد دے رہے ہیں جس نے کیا ہے، ہار پہنا رہے ہیں. یہ علم الدین شہید کے ساتھ بھی ہوا تھا، اس کو انہوں نے ہیرو بنا دیا تھا. حالانکہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ علم الدین ٹل دا ویری اینڈ سیڈ کہ میں نے قتل نہیں کیا، مجھے وہاں لے جا کے تو صرف استعمال کیا گیا ہے. لیکن اگر آپ فلمیں دیکھیں جو دو تین اس پہ بنی ہیں تو وہ تو یہی ہے کہ جناح صاحب کہہ رہے ہیں کہ تم کہو کہ میں نے نہیں کیا، لیکن علم الدین شہید کہہ رہا ہے کہ نہیں میں نے کیا ہے، میرے رسول کو انہوں نے اس طرح. یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ کہیں غائب نہیں ہو جاتی ہیں ایک دفعہ جب آپ پبلک ڈومین میں وہ لے آئیں. تو اس طرح مجھے لگتا ہے کہ مسلمانوں کا ستیہ ناش ہوا ہوا ہے. یہ زوال کی نشانی ہے، یہ کوئی عروج کی نشانی نہیں ہے. اشتیاق صاحب، جتنی آپ نے باتیں کی ان کو ایک ایک کر کے ڈیکنسٹرکٹ کرتے ہیں، اور کچھ اور بھی سوال ہیں میرے پاس آپ کے لیے. چلو. آپ نے جو سب سے پہلے بات کی تھی وہ یہ، اپنے شروع کے ایک دو منٹ میں آپ نے یہ فرمایا کہ عمومی طور پہ اس طرح کے واقعات ہونے دیے جاتے ہیں یا بنا لیے جاتے ہیں یا ہو جاتے ہیں تاکہ جو رولنگ ایلیٹ ہے ان کی بدکاریوں سے نظر دوسری طرف چلی جائے. بے تو شک. آپ کی اس بات سے میں یہ سمجھوں، اور آپ میری تصحیح کیجیے گا، کہ رولنگ ایلیٹ اس طرح کے واقعات کو آرکیسٹریٹ کرتی ہے یا فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، یا پھر ان کو ہونے کے باوجود ہونے کے بعد بوجہ چپ رہتی ہے؟ تینوں چیزیں ہو سکتی ہیں. کئی دفعہ وہ استعمال بھی کرتے ہیں جب ان کو ضرورت ہو، کئی دفعہ وہ ہونے دیتے ہیں. اور لہٰذا یہ تینوں اسٹریٹجیز استعمال ہو سکتی ہیں ڈپینڈنگ آن دا سچویشن. اور تینوں انہوں نے استعمال بھی کی ہیں، ایسے ہی ہوا ہے. ابھی تک میری انفارمیشن میں نہیں ہے کہ کسی نے یہ کسی کو لنچ کیا ہو یا چھری مار کے مار دیا ہو تو اس کو پوری سزا ملی ہے. اگر ملی ہے تو وہ بڑی ریئر کیس ہوگا. بلکہ ایک جسٹس تھے، جسٹس بھٹی، انہوں نے 2 کرسچنز کو بری کر دیا تھا ایک کیس کے اندر بلیسفمی کے. تو بعد میں ایک دن ان کے چیمبر میں جا کے، تب تک وہ ہی واز نو لانگر اے جج، لیکن وہ اپنے چیمبر میں بیٹھے ہوئے تھے، 2 آدمیوں نے آ کے انہیں گولی مار دی، یا شاید وہ روڈ پہ جا رہے تھے مار دی. یہ دونوں خبریں ہیں. تو اب آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ایک آسیہ بی بی کو جس جج نے بری کیا، پرویز علی شاہ، اس کو پاکستان سے بھاگنا پڑا یار. یہ سارا آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. پنجاب کے گورنر کو، سلمان تاثیر کو قتل کیا، کوئی مولوی اس کا نماز جنازہ نہیں تھا پڑھا رہا. اور کئی پیپلز پارٹی کے اپنے کامریڈ ان کے جو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تو میں خود اسے قتل کر دیتا. اس قسم کی باتیں یہ کرتے رہے ہیں. تو کب یہ نہیں ہوا؟ کئی دفعہ میں دیکھتا ہوں کہ پولیٹیکل لیڈرز ڈر بھی جاتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی ہاتھ ڈالا تو اگلا ہمارے پہ یہ اثر آ سکتا ہے. تو اس کے پیچھے کون ہے جن پہ کچھ نہیں ہو سکتا؟ یہ جب یہ ہو رہا تھا نا، یہ ایجیٹیشن ہو رہی تھی، تو یہی
بریلویوں کے ایک مولوی نے کہا کہ ہم یہ جو ہیں چیف آف آرمی اسٹاف باجوہ کو بھی کر دیں گے. تو اس کے بعد مجھے میرے دوست ایس ایس پی تھے، انہوں نے بتایا کہ ہم نے گجرات میں لا کے وہ پیٹا ان مولویوں کو، ٹھنڈے ہو گئے یہ. تو جہاں پہ انہیں پتا ہو کہ یہ ریڈ لائن کراس نہیں ہونی، وہ نہیں ہونے دیتے. لیکن سیاستدان بھی اسے استعمال کرتے ہیں، اور جن کے پاس پاور ہے پاکستان میں، وہ اپنی ضرورت کے مطابق ان کو ٹالریٹ بھی کرتے ہیں، ان کو پیٹرنائز بھی کرتے ہیں، اور ان کو استعمال بھی کرتے ہیں. اشتاق صاحب، آگے جانے سے پہلے کہ صرف آپ کے آخری جملے کو دیکھیں کہ طاقت اسے استعمال کرتی ہے، تو صرف میں آگے جا کے پاکستان اور اسلام دونوں کی بات کروں گا، لیکن صرف طاقت کے پیمانے کو دیکھیں تو طاقت صرف ہمارے ملک میں تو استعمال نہیں کرتی، تاریخ طاقت تو ہر جگہ یہی کرتی ہے. جیسے آپ نے وہ طالبان کی اگزامپل دی یو ایس کا بنانا، تو یو ایس طاقتور تھا، انہوں نے پوری آئیڈیالوجی بنائی، بعد میں سب چھوڑ کے بھاگ گئے. تو طاقت کو آئیڈیالوجیکل لینس سے دیکھنا ضروری ہے، طاقت برائے طاقت بھی تو دیکھی جا سکتی ہے. آ، دیکھیں، آئیڈیالوجی کے ذریعے ہی طاقت استعمال ہوتی ہے. طاقت بائی اٹ سیلف تو کوئی چیز نہیں ہے نا، اٹس ٹو ایبسٹریکٹ. طاقت ان دا یوز آف واٹ، کیا اچیو کرنے کے لیے. تو کوئی آئیڈیولوجیکل گول تو ہوتا ہے نا. اور امریکہ نے جب ان کو پیٹرنائز کیا تو سوویت یونین کو کیا کہتے ہیں، کمزور کرنا، اس کو ڈیفیٹ کرنا، اس کو ختم کر دینا، یہ ان کا آئیڈیولوجیکل آبجیکٹو تھا، اور انہوں نے استعمال کیا. اور پاکستان میں تو کیونکہ یہ اسٹیٹ ہی اسلام کے نام پہ بنی ہے، تو اس میں جس نے بھی اپنی پولیٹیکل لیجیٹمیسی ظاہر کرنی ہے، اس کو اسلام کا سہارا لینا پڑے گا. زیادہ لے، کم لے، کوالیفائڈ لے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میاں نواز شریف نے کہا تھا کہ احمدی بھی جو ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں ان کا. تو ان کو پھر سارا پریشر ان کے اوپر پڑ گیا. ایک ان کا منسٹر تھا جس نے شاید وہ جو اوتھ ہے نا پرائم منسٹر کی اور پریزیڈنٹ کی، اس کو ذرا کوئی ایک لفظ یا ایک فریز کو انہوں نے ذرا یو نو لیس تبدیل کیٹیگوریکل کر دیا، تبدیل کرنا تو چاہ اس رہے تھے جی. بیچارے کو بھاگنا پڑا. تو آل دس از ان یہ بات ہے کہ پاکستان میں جس طرح ہوتا ہے وہ ایران میں اس طرح نہیں ہوتا، وہ سعودی عربیہ میں اس طرح نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں اسٹیٹ از ڈٹرمنڈ کہ جو چیز ہمارے مرضی کے خلاف ہوگی اس کو ہم بری طرح کرش کر دیں گے. پاکستانی اسٹیٹ، جیسے میں نے بتایا کہ جب باجوہ صاحب پہ یہ ہوا تو پھر مولویوں کو بلا بلا کے انہوں نے مارا ہے. ورنہ پولیٹیشنز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، دے ڈونٹ مائنڈ، وہ ہوتا جاتا ہے. تو پاکستان از اے ویری اسپیشل کیس، جہاں پہ اس کو استعمال کرنا جو ہے از دا وے ٹو ڈو پالیٹکس. ایران میں تبھی ہوتا ہے جب ان کی مرضی ہو، سعودی میں ہوا کرتا تھا جب ان کی مرضی ہو. جب نئی مرضی ہوتی تھی تو کچھ نہیں ہو سکتا، اور اگر کچھ ہوتا ہے تو اس کو ایک دم کرش کر دیتے ہیں. بٹ پاکستانی اسٹیٹ تو اپنے منسٹرز مروا دیتی ہے، گورنر مروا دیتی ہے، اور اس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک پیرالسس ہوتا ہے ایکشن کا، بلکہ بھاگتے پھرتے ہیں. تو پاکستان از اے اسپیشل کیس کیونکہ یہ بنے ہی ایک نفرت کی آئیڈیالوجی پہ ہے. ہندو اور سکھ چلے گئے تو وہی آئیڈیالوجی پھر اس کی تلاش میں لگ گئی کہ ہو از اے ٹرو مسلم. اور اس کے بعد جو ہوا ہے شیعہ سنی ٹیررزم 1990 کی نہیں ہوئی، بالکل، خاص طور پہ پنجاب کے اندر تو بہت ہوئی ہے. تو کب یہ نہیں سوری، ہوا، کب یہ نہیں ہوا. ہاں جی. یہیں سے بات کو اٹھاتے ہیں، پاکستان کی آئیڈیالوجی. آپ کی باتیں تو اس میں بہت اسپیسیفک بھی ہوتی ہیں، آپ نے صرف ڈاکیومنٹس بھی شو کیے، کتب بھی لکھی، لیکن لوگ عمومی طور پہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی پاکستان کی آئیڈیالوجی نفرت کی آئیڈیالوجی ہے. ذرا اس کو اور کھولیے. میں اس میں صرف اس کو ایک چیز کو ایڈ کر دوں کہ کیوں یہ کہا جا سکتا ہے یا کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی نفرت کی آئیڈیالوجی ہے. کیوں صرف اس کو ڈیموکریٹک لینس سے نہیں دیکھا جاتا، یا دیکھا جانا چاہیے کہ میجورٹی ایک ملک کی یا مائنورٹی میں سے ایک میجورٹی ایک چیز چاہتی تھی، وہ ہو گئی. بات یہ ہے کہ یہ ڈیموکریٹک کس طرح ہے مثلا. ڈو یو تھنک از اٹ ڈیموکریٹک کہ اگر بلوچ کہیں کہ ہم پاکستان کی یونین کا حصہ نہیں ہے اینڈ وی وانٹ ٹو سیپریٹ، یا پختون کہیں، ان کے تو پاس حق ہے یا نہیں؟ would the Pakistani state concede it? No. The constitution of Pakistan says کہ
in territorial integrity of Pakistan cannot be compromised. تو ڈیموکریسی ود ان دا پیرامیٹرز آف دا پاکستانی ٹیریٹوریل اسٹیٹ ایکسرسائز ہو سکتی ہے. اسی طرح ہندوستان جو ہے انگریزوں کے دور میں کم از کم 100 سال تقریباً جو ہے 90 ایئرز ایٹ لیسٹ تو ایک یونائٹڈ انڈیا کے طور پہ ہی آگے بڑھا. اور اسی فریڈم موومنٹ میں جناح صاحب بھی اس کا ون آف دا فگرز تھے. جب ان کی اپنی سیاست کا ٹکراؤ ہوا کانگریس کے ساتھ تو بعد میں انہوں نے یہ سیپریٹسٹ موومنٹ کو اپنایا ہے نا. تو وہ کوئی ڈیموکریٹک ڈیمانڈ تو نہیں ہے کسی ملک کا توڑ دینا جو ٹھیک ٹھاک فنکشن کر رہا ہے. 1935 کے ایکٹ کے مطابق 2 الیکشن بھی ہوئے تھے تو وہ انڈیا کو توڑنے کے لیے تو نہیں تھے ہوئے. لیکن بات یہ ہے کہ انڈیا کو توڑنے کے لیے کیا ڈیموکریسی کی آرگیومنٹ کافی تھی؟ دا آنسر از نو. انہوں نے جو آرگیومنٹ استعمال کی وہ تو یہ کہیں 22 مارچ 1940 کا جو جناح صاحب کا پریزیڈینشل ایڈریس ہے جو بائی دا وے عائشہ جلال کی جو کتاب ہے اس کے اندر اٹس ٹوٹلی ایبسنٹ. حالانکہ وداؤٹ دیٹ یو کانٹ پریزنٹ کہ جناح صاحب نے کہا کیا تھا. اور اس کے بعد 7 سال جو وہ کہتے رہے آل دو اسپیچز آر مسنگ ان ہر بک. بٹ آئی ہیو شون کہ اس کے اندر ایک ایک آرگومنٹ لے کے جناح صاحب نے شو کیا کہ ہندو اور مسلمان جو ہیں ان میں کچھ بھی کامن نہیں ہے اور ان کو اگر اکٹھا رکھا جائے گا تو سول وار ہو جائے گی. لیکن یہاں پہ بھی آپ کو میں بتا دوں کہ جب 30 مارچ 1941 کو کانپور کے مسلمانوں نے کہا کہ سر جہاں پہ آپ پاکستان ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہاں پہ تو آلریڈی پاکستان ہے, سارے نارتھ ویسٹ میں اور نارتھ ایسٹ میں چیف منسٹر تو مسلمان ہیں, تو ہمارا کیا بنے گا؟ تو جناح صاحب نے کہا کہ آئی ول میک 2 کروڑ مسلمس گو تھرو دا ایکسپیرئنس آف مارٹرڈم, شہید کرا دوں گا اینڈ گیٹ سمیشڈ. تو یہ کوئی ڈیموکریٹک وے آف اٹیننگ پاکستان تو نہیں ہے, یہ تو لوگوں کو قربان کرنے کے ذریعے ایک پاکستان بنانے کا آئیڈیا ہے. اور نفرت آپ 7 سال پھیلاتے رہیں وہ پھر ایک ریزرو ہو جاتا ہے سیاست کرنے کا, ہر بندہ اسی کو استعمال کر سکتا ہے. ہندو سکھ چلے گئے تو پھر انہوں نے ود ان دا مسلم کمیونٹی جو رسول اللہ کی وفات کے بعد جتنے بھی جھگڑے ہیں ان کو استعمال کیا جاتا ہے ایک دوسرے کو رن ڈاؤن کرنے کے لیے, شو کرنے کے لیے کہ یہ جھوٹے مسلمان ہیں یہ سچے مسلمان ہیں. تو اس طرح پاکستان پھنسا ہوا ہے ان چیزوں کے اندر. اگر ہم تاریخ کو ذرا سا اور دیکھیں, جیسے آپ نے کہا کہ جناح صاحب نے یہ سب استعمال کیا, 7 سال نفرت پھیلائی, تو آپ کی بات سے گویا یہ محسوس ہوتا ہے کہ جناح صاحب واز دا ون جنہوں نے انیشیٹ کیا, جبکہ بہت سارے اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ عوام زرخیز تھی, لوگوں میں پرابلم تھے, اور اس کے بعد جناح صاحب یا کچھ لیڈرز وہ عوام کے ترجمان بنے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ آپ خود دیکھیے جو آپ نے خود کہا کہ سول وار ہو جائے گی, دونوں میں کچھ کامن نہیں ہے, تو حقیقت کی بات تو یہی ہے نا کہ مسلمانوں اور ہندوؤں میں کچھ کامن نہیں ہے. اور ان میں الٹیمیٹلی جس طرح کی جھگڑے ہم نے دیکھے, جو مارٹریڈم ہم نے ایک دوسری طرف سے دیکھا, تو سول وار کی شکل تو اختیار کر لی تھی سب نے. اس کے سوال کو اس طرح ہم پوز کرتے ہیں, آپ کینیڈا میں رہ رہے ہیں, واٹ ڈو یو ہیو کامن ود دا وائٹ اینگلو سیکسن کرسچن جو وہاں پہ رول کرتے ہیں یا فرینچ کے ساتھ؟ وائی ڈو یو فیل سیفر دیئر؟ گو فار یور اسٹڈیز. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یو شوڈ شیئر دا فیتھ. اگر لاز ایسے ہوں جو آپ کو ایکول رائٹس دیتے ہیں, آپ کو ایکول سیکورٹی دیتے ہیں, تو دیٹ از گڈ انف. اور 1928 کا جو موتی لال نہرو رپورٹ ہے اس کے چند پوائنٹس دوبارہ میں رپورٹ کر دوں. وہ 1, there will be no state religion, men and women will have equal rights, India will be a federation with a strong center, Hindustani will be the national language of India with 2 official scripts, Devanagari and یہ نسلک جو ہے اردو اسکرپٹ, and every province will have their own the right to exercise their own mother tongue in their official business and in education. اس فریم ورک کے بعد
کون سی بنیاد رہ جاتی ہے کہ اگر ہندو مسلمان اکٹھے؟ ویسے یہ بات آپ یہ بتائیں کہ 600 سال پھر تو آپ ہندو رائٹ کی جو آرگومنٹ ہے وہ اس کو کنسیڈ کر رہے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ ہندوستان میں صرف جبر کے ذریعے رول کرتے رہے، ویئر ایز دا فیکٹ از کہ ہندو جو ہیں راجپوت اور براہمن اور کاسٹ جو ہے یہ مغل اسٹیٹ کے اوفیشلڈم کا حصہ بھی رہے۔ تو ہندوؤں اور مسلمانوں کا محلوں میں جھگڑا جو ہے یہ تو 20th سینچری میں ہے، اس سے پہلے کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ بلکہ رواج تو یہ تھا کہ آج بھی اگر آپ دہلی جائیں تو نظام الدین اولیاء کے مزار پہ ہندو زیادہ ہوتے ہیں مسلمانوں سے، خواجہ معین الدین چشتی کے مزار پہ بھی ہندو جو ہیں، اور وہ ہمیشہ اکثریت میں ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات ہے، ہندوازم تو ایک کنورٹنگ ریلیجن ہی نہیں ہے، وہ تو حضرت علی کو بھی اوتار مانتے ہیں، وہ حضرت غوث العظم کو بھی مانتے ہیں، اور رسول اللہ کو تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہی واز ون آف دا ری اپیرنس آف دا ڈیوائن اسپرٹ۔ تو کوئی بنیاد نہ ہندو کلچر میں تھی، ان کا کاسٹ سسٹم تھا جو ان کے اپنے لوگوں کو بہت اوپریس کرتا تھا، وہ ایک اور بات ہے جو مسلمانوں نے سیکھ لیا پھر، کہ جو اپر کاسٹ ہیں وہ لوور کاسٹ کو حقیر نظر سے دیکھتے ہیں۔ ہم نے ہندوازم کی نیگیٹو چیزیں لے لیں تو، اور کانگریس کا ایک دن کا، اور ایک دوسری بات، پارٹیشن ہو گئی، سول وار آپ کہتے ہیں اوائڈ ہو گئی، لیکن اگر کانگریس چاہتی تو جو 35 ملین مسلمان ہندوستان میں رہ گئے تھے انہیں اگر دھکیل دیتے پاکستان میں تو پاکستان کولیپس کر جاتا۔ تو بات یہ ہے کہ کانگریس کا کبھی بھی پروگرام نہیں تھا مسلمانوں کو تنگ کرنے کا۔ تو یہ الزام تراشی کرنا بڑی آسان ہے، لیکن واٹ از دا ایکچوئل فیکٹس؟ کہ 600 سال مسلمانوں کا جو رول ہے، یا تو آپ مانیں جیسے کہ آج کل ہندو رائٹ کہہ رہے ہیں کہ ہر دن جبر تھا اور کوئی ہندوؤں نے انہیں ایکسیپٹ نہیں کیا، یا جو ایویڈنس بالکل اوور ویلمنگ ہے کہ ان میں سے لوگ اسٹیٹ کے ساتھ بھی آئے، اور اگر لوگوں کو ان کی جو زندگی ہے اس میں مداخلت نہیں کی تو لوگوں نے ہر رولر کو مانا۔ بلکہ آپ کو میں بڑا انٹرسٹنگ کیس سناؤں کہ جب یہ پارٹیشن آف پنجاب ہو رہی تھی تو جواہر لال نہرو واز ان لاہور اونلی اے فیو ڈیز بیفور دا ٹرانسفر آف پاور۔ تو لاہور کے ہندوؤں نے کہا کہ پنڈت جی آپ کیوں یہ پاکستان بننے دے رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی پاکستان بنے گا تو وہاں پہ بھی آپ کو پروٹیکشن ہوگی، اور آپ یہاں، انہوں نے کہا ہم مسلم رول کے تحت صدیوں سے رہتے رہے ہیں، وی آر یوز ٹو دیٹ، لیکن اب تو جناح صاحب انڈیا کو ڈیوائڈ کرنا چاہتے ہیں مذہبی بنیاد پہ، تو اس کو آپ کیوں ایکسیپٹ کر رہے ہیں؟ تو کئی یہ لیولز پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کوئی ڈیموکریٹک ڈیمانڈ نہیں تھی، یہ تو ہے میس ہسٹیریا۔ کبھی بھی آپ قائم کر دیں لوگوں کے اندر، ان کو ڈرا کے دھمکا کے کہ ہندو راج ہوگا، اسلام ختم ہو جائے گا، مسلمانوں کا نستعلیب ہو جائے گا، یہ ساری باتیں آپ کرتے رہیں، اور ساتھ ساتھ آپ پرومس کریں کہ یہ سارا جو منی لینڈنگ ہے وہ آپ کی ڈیٹس کینسل ہو جائیں گی۔ اور حمزہ علوی نے شو کیا ہے کہ یہ انہوں نے کہا تو صحیح کہ ڈیٹس جو ہیں وہ کینسل ہو جائیں گی، لیکن جب ہندو چلے گئے تو کسان کو تو ضرورت ہر سال وہ کیپٹل کی پڑتی تھی، تو لینڈ لارڈز نے، مسلمان لینڈ لارڈز نے ان کے ساتھ اب اوپنلی تو وہ یہ انٹرسٹ نہیں تھے لے سکتے، انہوں نے کہا کہ ہینس فورتھ آپ کی پوری فیملی ول ورک فار اس۔ تو ان کی عورتیں جو ہیں وہ چودھری صاحب کے، میاں صاحب کے گھر میں ان پیڈ لیبر کرتی رہی ہیں۔ تو اس طرح کوئی چینج نہیں انہوں نے کیا۔ ہاں اگر پاکستان واقعی ایک جذبے سے بنتا کہ ہم نے مسلمانوں کے حالات زندگی بہتر کرنے ہیں، اور یہ ایک کامیاب اکانومی بنتی، ایک کامیاب پولیٹیکل سسٹم بنتا، تو شاید ہم یہ گفتگو آج نہ کر رہے ہوتے۔ پاکستان بننے کے بعد انہوں نے نہ کانسٹیٹیوشن ٹائم پہ بنائی، اور جب بنائی تو الیکشن کو مانا نہیں،
ابھی لیٹسٹ الیکشن جو ہوا ہے سب جانتے ہیں کہ عمران خان جیت گیا تھا، لیکن ہی از بین اوور رولڈ. تو کہاں پہ وہ پروف ہے کہ پاکستان بننے سے واقعی اسلام کی خدمت ہوئی ہے؟ unless you believe کہ terrorism is what Islam is all about, and I hope not. اور کہ مسلمان جو ہیں وہ بہتر حالات میں ہیں ایز کمپیئر ٹو پیپل ان انڈیا، ناٹ ایٹ آل. میں تو انڈیا جا کے دیکھ کے آیا ہوں. وہاں پہ ایوری ٹائم یو گو، لوگوں کی جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے، ایجوکیشنل سٹینڈرڈ ہے، وہ امپروو ہو رہا ہے ڈسپائٹ اے رائٹ ونگ گورنمنٹ ان انڈیا، ڈسپائٹ دیٹ. سو آئی اسٹرانگلی کنٹیسٹ واٹ یو آر سیئنگ. اشتاق صاحب، اس کو نا کیونکہ ہم مذہبی لینس سے ہی دیکھ رہے ہیں، کیونکہ الٹیمیٹلی ہم نے اس نتیجے تک پہنچنا ہے کہ ہم یہاں کیسے پہنچے. وہیں پر ایک جی اور نقطہ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں کہ یہ چلیے جناح صاحب کے بارے میں، کیونکہ وہ اس وقت موضوع نہیں ہے تو اس لیے ان کی آئیڈیالوجی کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن جناح صاحب ہوں، اس وقت کے لوگ ہوں، کچھ بھی اسپیچز ہوں، ڈراوا ہو، اس میں اکنامک کی سچویشن ہو، عوام کی جانب سے قبول کرنا اس چیز کو، کیا یہ اس بات کو نہیں بتاتا کہ عوام کے اندر یہ حس موجود تھی کہ شاید وی آر ان ٹربل، یا وی کین بی ان ڈینجر انڈر ہندو رول؟ اور کیونکہ میسز نے بہت اچھے طریقے سے قبول کیا اس کو، اگر آپ دیکھیں. دیکھیں، اس طرح تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہٹلر نے جب اپنی حکومت لی تو الیکٹ ہو کے آیا، اور اس میں کیا تھا دیٹ دا جوز آر رسپانسبل فار دا جرمنز لوزنگ دا فرسٹ ورلڈ وار، اینڈ آل ایکسپلائٹیشن جو ہے اور ڈیگریڈیشن آف دا جرمن پیپل از بیکاز آف دا جیوز. تو جرمن لوگوں نے اسے بھی مان لیا. ضروری نہیں کہ عوام کے اندر جو چیز ایکسیپٹ کر لی جائے وہ آبجیکٹو ریئلٹی کو بھی کورسپونڈ کرتی ہو. آپ جہاں رہ رہے ہیں، اب پورے ویسٹرن یورپ کے اندر یہ اور محل نارتھ امریکہ میں بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کے جو ہیں دے آر اے تھریٹ ٹو دا ویسٹرن وے آف لائف، اور ان کو نکالو یہاں سے. ایک حد تک یہ شاید صحیح بھی ہے، کیونکہ مولویوں نے انہیں کہا ہوا ہے کہ آپ جہاں جائیں وہاں پہ آپ نے ان لوکل سوسائٹیز کے ساتھ نہیں ملنا. لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں جو نئی جنریشنز آ رہی ہیں پاکستانیوں کی، اور اگر وہ اسکول اور ایجوکیشن ان کی ملتی ہے تو وہ بالکل ویسٹرن طریقے سے سوچتے ہیں. تو یہ مانا، آپ کی بات اگر ایکسیپٹ بھی کر لی جائے تو یہ ایک فالس کانشیسنس بھی تو ایک فلسفے کا بہت بڑا سوال ہے نا. ہو کین مینیپولیٹ پیپل؟ لوگوں کی مینیپولیشن جو ہے وہ جو ہے وہ ایک بہت پرانا ٹیکنیک ہے. اس کا پورا ذکر گریک فلاسفرز نے کہا ہے کہ ریٹرک کیسے استعمال ہوتا ہے، ڈیماگوگی کیسے استعمال ہوتی ہے لوگوں کو ایکسائٹ کرنے کے لیے. لیکن بات تو یہ ہے کہ ایز کمپیئر ٹو دس، واٹ از ریزنیبل، واٹ از لاجیکل، واٹ از آبجیکٹو، دیٹ از دا میجر فرام ویئر یو شوڈ جج ہاؤ تھنگس ہیپن. یہ اس طرح سے دیکھنے کا جی. طریقہ ہے. آپ ایک اور بھی بات دیکھیں. پاکستان بننے سے پہلے کم از کم پنجاب کے اندر جتنی فلینتھراپی ہے، یعنی اسکول، کالج، ہسپتال ہے، وہ سب ہندوؤں نے یا سکھوں نے بنائے ہوئے ہیں. تو اور میری اگر آپ نے پنجاب کی کتاب دیکھی ہے تو اس کے اندر آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ گاؤں کے اندر بھائی چارے کی بھی پوری پوری سٹوریاں. تو اٹس اے مکس سٹوری. بلکہ یہ تو شہروں کے اندر جب یہ ٹو نیشن تھیری کی بات ہوئی ہے تو یہ نفرتیں جو ہیں وہ ایکٹیویٹ ہوئی ہیں. یعنی ڈفرینسز تو ایگزسٹ کرتے ہیں. یو لیونگ ان کینیڈا آر ویری ڈفرنٹ فرام دا پیپل اراؤنڈ یو. دے کین میک اٹ اے پرابلم اینی ٹائم اگر وہ بنانا چاہیں کہ یہ جو ہے یہ ہماری یونیورسٹی میں بھی پڑھتا ہے، کل کو پروفیسر بن جائے گا تو ہماری تو ایک نوکری گئی، اس کو نکالو یہاں سے. دا آرگومنٹ از ٹرو اینڈ فالس ایٹ دا سیم ٹائم. یہ کوئی آرگومنٹ نہیں ہوتی کہ آپ لوگوں کو میسج کو کیسے مسلیڈ کریں، ان کے اندر نفرت کیسے بھریں. بات یہ ہے کہ آپ اگر یہ کرتے ہیں تو ان کے کانسیکوینسز بھی ہوتے ہیں، اور کانسیکوینسز نظر آ رہے ہیں پاکستان میں.
اشتیاق صاحب چلیے، پاکستان کے بننے کو تو ہم بہت اس کو رگیدتے رہتے ہیں، آپ نے بھی اس سے بہت کتب لکھی، میں نے جی بڑی جی بڑی زحمت بھی دی ہے آپ کو. آج یا سوچئے کہ پاکستان بن گیا، اس کے بعد سے آپ کو کیا پاکستان میں مذہب کا سفر نظر آتا ہے کہ جہاں ہم آج جس جگہ کھڑے ہو گئے ہیں؟ پاکستان جب بنا تب تو، جب ریفیوجیز آ رہے تھے تب تو ڈیولپمنٹ کی بات ہو رہی تھی نا، انہیں سیٹل کرنے کی بات ہو رہی تھی، ہم تو دوسری طرح کی باتیں کر رہے تھے. وہاں پہ کہاں آپ دیکھتے ہیں کہ مذہب کی اس ترویج نے اپنا کردار ادا کیا کہ آج ہم یہاں کھڑے ہیں؟ نہیں، اس کو ٹائم لگا ہے، کیونکہ پاکستان تو بالکل ابھی وداؤٹ اے پراپر ورکڈ آؤٹ کانسٹیٹیوشنل فریم ورک قائم ہوا تھا بہت جلدی میں 7 سال کے اندر. لیکن انہوں نے اور وہ انگریزوں کا جو دور تھا اس کے اندر جو ہمارے بزرگ جو میٹرک پاس بھی تھے، وہ مذہب کو اور اپنی پروفیشن کو الگ رکھتے تھے. پرائیویٹلی وہ 5 وقت کے نمازی تھے، لیکن وہ اس طرح فنیٹیکل ان کی سوچ بہت کم تھی. لوگ پڑھنے لکھنے کا شوق بھی رکھتے تھے، اور تو اور اگر انگریزی از دا میجر آف بینگ، تو وہ بہتر انگریزی بھی لکھ لیتے تھے، پڑھ بھی لیتے تھے. تو پہلے 10 15 سال میں تو وہی لبرل فریم ورک جو ہے وہ پاکستان کا بھی ورثے میں آیا اس دور سے. لیکن جیسے جیسے انہوں نے ڈسکوری شروع کی کہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن اسلامک بھی ہو اور ڈیموکریٹک بھی ہو اور یہ بھی ہو، تو اسلامک فنڈامنٹلسٹ فیچرز اس میں سے زیادہ زیادہ آتے گئے، اور جو اس کی لبرل ویلیوز تھیں وہ کم سے کم ہوتی گئیں. اب وہاں پہ تو کوئی آؤٹ سائڈر نہیں نا ہے جنہوں نے ان کو یہ کیا ہے کہ آپ sovereignty over the entire universe belongs to God, which he has delegated to the state of Pakistan to be exercised as a sacred trust by its representatives. یہ فارمولیشن تو انگریزوں کے دور سے تو نہیں آئی، یہ تو انہوں نے خود اس قسم کی حرکتیں کر کے، ہو سکتا ہے وتھ آل دا سنسیئرٹی انہوں نے کی ہو کہ ہم واقعی کوئی آئیڈیل مسلم اسٹیٹ بنائیں گے. لیکن اگر انہوں نے اس نیت سے کیا تھا تو پھر ان کا فیلئر بھی تو انہی سے آپ کو ڈھونڈیں گے نا. وائی ڈڈ دے فیل؟ آلٹرنیٹو کیا تھا کہ پاکستان میں جتنے بھی لوگ رہ رہے ہیں، پاکستان گیا بن. اور جناح صاحب کی ایک سپیچ، چلو 11 اگست کی ہے بھی یہی کہ ہندوز ول سیز ٹو بی ہندوز اینڈ مسلمس، لیکن اس کا پاپولر ایکسیپٹنس تو نہیں ہوا اکارڈنگ ٹو یو، کیونکہ ان کو تیار کیا گیا تھا کہ ہندوؤں کے ساتھ مل کے ہم کبھی امن اور چین سے نہیں رہ سکتے. تو بعد میں کہنا کہ ہندوز ول سیز ٹو بی ہندوز اینڈ مسلمز ول سیز ٹو بی مسلمز، ناٹ ان دا ریلیجیس سینس بٹ بیکاز دیٹ از اے میٹر آف پرائیویٹ فیتھ بٹ ایز سٹیزنز آف دا اسٹیٹ. تو یہ پوری نگیشن تھی جس کو کسی نے نہیں مانا، اور وہ اسلامک آئیڈینٹی کی تلاش میں جو کرتے گئے ایک کے بعد ایک، وہ ریئیکشنری چیزیں ہیں. آخر میں آپ کو کیا ملا اس میں سے؟ حدود لاز اور بلیسفمی لاز. تو جو انہوں نے گراف بنایا ہے ڈیولپمنٹ کا، اس کے اندر تو ایکسٹریمزم کو یہ زیادہ لے کے آئے ہیں. تو مجھے نہیں اور کوئی طریقہ آتا پاکستان کی سیاست کو سمجھنے کا ایکسیپٹ فار واٹ دے ہیو ڈن. میں آپ کی. یہ نہیں کہہ رہا جی. کہ ڈیفینیٹلی یہ ہونا تھا، ان کے پاس چوائسیز تھیں، لیکن نہیں کیا انہوں نے. اور اگر نہیں کیا تو ان کی موٹیویشن کچھ تو ہوگی نا، اور وہ موٹیویشن یہی ہے کہ یہ ملک مسلمانوں کا ہے. اور اس کے بعد یہ بہت بڑا سوال ہے کہ مسلمان کون ہے، اور وہاں پہ اٹس اے پینڈورا باکس کھل جاتا ہے. اس طرح سے جو آپ نے بات کی، میں صرف آڈینس کے لیے، آپ یقیناً اس سے واقف ہوں گے، مولانا مودودی کا ایک جملہ، تاکہ آپ کی بات پہ مہر تصدیق ثبت ہو جائے. انہوں نے کہا تھا جناح صاحب کو 1940، وہ معاف کیجیے گا 11 اگست کی اسپیچ پہ، کہ جو جناح آج بات کر رہا ہے 3 سال پہلے کرتا نا، تو اتنے جو لوگ اس کے ساتھ تھے 2000 لوگ بھی اس کے ساتھ نہ ہوتے. تو مودودی صاحب بھی آپ کی اس بات پہ مہر تصدیق ثبت کر چکے. آپ نے جو جی بات کی اس کو 3 زاویوں سے ذرا ڈیکنسٹرکٹ کرتے ہیں. پہلی بات، آپ ٹھیک. نے جو اس پرانے سوال کے جواب میں سب سے پہلے کہا کہ اس کو ٹائم لگا، لیکن تاریخ تو ہمیں کچھ اور بتاتی ہے کہ آبجیکٹیو ریزولوشن پاس ہونے کے بعد، اور منڈل صاحب جو ہمارے قانونی وزیر تھے، آپ کے ساتھ ہی میں نے پروگرام کیا تھا، وہ بڑا فیمس بھی ہوا، کہ وہ تو پہلی اسمبلی کے اجلاس کے بعد انہیں اندازہ ہو گیا تھا غلطی ہو گئی ہے. تو ٹائم کیسے لگا؟ اس کے جو فٹ پرنٹس ہیں وہ تو پاکستان بننے کے اگلے دن سے نظر آ گئے تھے ہمیں. نہیں، نظر شاید آ گئے تھے اور اس پہ کچھ بحث بھی ہوئی تھی، لیکن عوام میں یہ سوچ جو ہے آتے آتے 60s تک، ابھی تک ادھر لیفٹ اسٹوڈنٹ ہوتے تھے، ادھر
رائٹسٹ ہوتے تھے، نعرے لگتے تھے، سارا کچھ ہوتا تھا، لیکن شام کو بیٹھ کے ساتھ ساتھ چائے بھی پی جاتی تھی، کیونکہ ایک لیول آف ٹالرنس ایگزسٹ کرتا تھا۔ لیکن بعد میں تو گولیاں چلنی شروع ہو گئیں۔ اب پنجاب یونیورسٹی میں یہ حال ہے کہ آ، وہ جا کے ٹیچرز کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ جو جمعیت طلبہ وہ کیا ہے ان جمعیت کی؟ اسلامی طلب ہے جی۔ ہاں، تو کراچی کا مجھے نہیں پتا، لیکن وہاں پہ ایم کیو ایم نے غنڈہ گردی بالکل ایسے کی۔ تو یہ ایکسٹریمزم کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں، لیکن اس کی بنیادی شکل تو یہ ہے کہ اف یو آر ناٹ ون آف us یو آر our enemy۔ میں کہتا ہوں یہ آرگیومنٹ بیسکلی ایک فیشسٹ آرگیومنٹ ہے، کوئی بھی استعمال کرے۔ نتن یاہو از یوزنگ اٹ ان دا مڈل ایسٹ۔ وہ کیا کہتا ہے کہ دس لینڈ واز promised only to the Jews, and on that basis وہ ٹو اسٹیٹ سولوشن کو ماننے کو ہی تیار نہیں ہے، اور کتنے لوگ اس نے مار دی ہیں۔ تو کوئی بھی اس قسم کی پوزیشن جو لے گا وہ ڈیموکریٹک نہیں ہوگی، وہ بنیادی طور پہ ایک فیشسٹ آرگیومنٹ ہے کہ آئی alone know the truth and I alone have the right to decide پرٹیکولر سچویشن۔ ایسے ہے بات۔ اشتیاق صاحب اس میں جی، اکوموڈیشن، ایک دوسرے کی بات کو ماننا، اس کے بعد فیصلے کرنا جو ہے، یہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے۔ اشتیاق صاحب اس پہ ایک بہت اہم سوال کھڑا ہوتا ہے کہ یہ اگر آپ کی آرگیومنٹ کی بیسس کو مان لیا جائے تو وہ مسلم ورسز ہندو تھا نا، تو مسلمان تو پھر بھی ایک گروپ تھے، اس کے بعد پاکستان کے بننے کے بعد آج تک یہ مسلم ورسز ہندو سے مسلم ورسز مسلم کیسے ہو گیا؟ کیونکہ یہ آرگومنٹ تو یہی تھی نا کہ یہ ملک بنا ہے مسلمانوں کے لیے، ٹھیک ہے؟ اور 1951 کے اندر مولانا مودودی کا ایک 22 پوائنٹ پروگرام بھی ہے، جس میں انہوں نے جو ہر قسم کے سنی مولوی اور شیعہ مولویوں کے سگنیچر اس کے تحت ہیں کہ ہم اس قسم کا اسلامک اسٹیٹ پاکستان بنانا چاہتے ہیں۔ لیکن اور اس کے بعد وہ ختم نبوت والا جو اینٹی احمدیہ رائٹس ہوئے، اس کے اندر یہ سارے انوالو تھے، یہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اب لیکن جب ضیاء الحق نے وہ کیا کہتے ہیں، وہ کون سا ٹیکس ہے یار مسلمانوں کا جو نافذ کیا تھا؟ مجھے اس کا آفیشیل تو نام نہیں، نہیں پتا۔ اسلام میں ہے نا جو ہم دیتے ہیں یار، ایک دم چلیے، میرے ذہن سے نکل رہا ہے نہیں، جو غریبوں کی خدمت کے لیے ہوتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ زکوٰۃ ہو سکتی ہے۔ ہاں، زکوٰۃ، جی، زکوٰۃ۔ جب اس نے زکوٰۃ انٹروڈیوس کی تو جو شیعہ پاکستان کے، انہوں نے کہا وی ریفیوز ٹو پے زکوٰۃ ٹو دا پاکستانی اسٹیٹ بیکاز وی پے ٹو آور اون، وہ جو مجتہد ہیں ان کے، بیسکلی سینگ کہ وی ول ناٹ پے زکوٰۃ ٹو اے شیعہ ٹو اے سنی لیڈ اسٹیٹ۔ تو یہ شیعہ سنی یونٹی جو ہے وہاں پہ ایکسپوز ہو گئی کہ یہ بالکل ایک ویری برٹل، یہ ایک سیاسی قسم کی اگریمنٹ تھی۔ ایکچول فیکٹس جب آئے تو وہاں پہ ان کا بریک اپ ہو گیا، اور اس کے بعد شیعہ سنی ٹیررزم نے کیا ظلم نہیں ڈھایا پاکستان کے اندر۔ تو ان کی کوئی بھی یونٹی جو ہے وہ اصولوں پہ بیس نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ اگر آپ، میری دعوت ہے کہ آپ جا کے ذرا یوٹیوب پہ دیکھیں کہ پاکستان کے مولوی کیا ایک دوسرے کے متعلق کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ہر ایک نے دوسرے کو اسلام سے خارج کرنے کی آرگیومنٹ تقریباً دی ہوتی ہے۔ بریلویوں نے دیوبندیوں کے خلاف، دیوبندیوں نے بریلویوں کے خلاف، اور شیعوں کے خلاف دونوں نے، اور شیعوں نے ان کے خلاف۔ تو ان کے اندر کوئی بنیاد یونٹی کی ہے نہیں۔ رسول اللہ کیا ہیومن بینگ تھے یا کہ وہ ایک نور تھے؟ اس کے اوپر لوگ ایک دوسرے کو مارنے کو تیار ہیں۔ ہاں جی، تو ان بنیادوں پہ یونٹی قائم نہیں ہو سکتی۔
यूनिटी कायम हो सकती है कहीं भी कि वायलेशन ऑफ द ह्यूमन पर्सन इज इज अनएक्सेप्टेबल। हर ह्यूमन बीइंग को राइट है कि अपनी कॉन्शियंस के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर कर सके। और दो कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी है कम्युनिटी की, जहाँ पे आप जिस भी कम्युनिटी का हिस्सा हैं उसको आप पूरा एंजॉय कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग अदर्स। और दूसरी है एज सिटीजन्स ऑफ द स्टेट, जहाँ पे आप शिया हों, सुन्नी हों, अहमदी हों, वटेवर, हिंदू हों, you all follow the same free, enjoy the same freedoms and also you are under the same obligations। ये है तरीका कहीं भी मिल के रहने का, जो सोसाइटीज़ ने बहुत सदियों के बाद सीखा। और जो चार्टर जो है यूएन चार्टर इसी पे बेस्ड है, नो मोर वॉर। लेकिन उसको वायलेट कोल्ड वॉर के दौर में किया गया, और फिर जो ये मिडल ईस्ट की वॉर है और ये यूक्रेन, यानी असूल अपनी जगह पे हैं, सियासत का एक अपना जो है पावर एक्सरसाइज जिसकी आपने भी बात की है वो एक और है। तो किसी एक को मान लेना इज नॉट इनफ। आई थिंक यू हैव टू टेक अ पोजीशन, वेयर डू यू स्टैंड ऑन विच साइड यू आर। ये बेसिक सवाल है। रिश्ता साहब, आपने ये बात की, ज़िया साहब का आपने नाम लिया, और पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त की मजहबी मुनाफरत है वो ज़िया साहब से जोड़ी जा सकती है। इस आर्ग्यूमेंट के बारे में आपका क्या ख्याल है? ज़िया को आप कितना जिम्मेदार समझते हैं? नहीं नहीं, जिया साहब ने जितने भी इस किस्म के पोटेंशियल चीज़ें थी उनको रिस्पेक्टेबिलिटी दी। तो इसमें कोई शक नहीं दैट विद जिया the potential hidden contradictions became apparent and became part of the declared purpose of the state। Yani Zia is on record saying कि if I have to choose between Islam and democracy, my choice is clear, it is Islam। और उसके बाद जो ये ब्lasphemy लॉ तो बाद में आई है, हदूद लॉज ये ले आए। औरतों को ये आप चद्दर पहने जब वो न्यूज़ कास्टर हैं, ये है वो है। और एक और लॉ भी आई थी कि द एविडेंस गिवन बाय विमेन इज हाफ इन वैल्यू टू दैट ऑफ अ मैन। अब लोग कहते हैं वो क्रिमिनल केसेस में नहीं अप्लाई होती, फाइनेंशियल मैटर्स में होती है। हो सकता है ऐसे ही हो, डिटेल्स का मुझे नहीं पता। लेकिन ये सारी चीज़ें जिया साहब लेके आए, उस पर थोड़ा सा शोर भी मचा। लेकिन जिया को मरे हुए 1988 के उसके बाद कितनी हुकूमतें आई, मिलिट्री हुकूमतें भी और इलेक्टेड हुकूमतें भी। कोई किसी कानून को भी उन्होंने चेंज किया है? किसी ने चैलेंज किया है? सो कहते हैं ना, द टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग। वेयर इज द प्रूफ कि इट वॉज ओनली जिया? जिया ने जो एक रिएक्शनरी लॉज बनाई उसको कोई डेयर नहीं करता, क्योंकि इस स्टेट के अंदर इस किस्म का डर पैदा कर दिया गया है कि इफ़ यू आर अपोजिंग समथिंग डन इन द नेम ऑफ इस्लाम देन यू आर अगेंस्ट इस्लाम एज सच। आप एक कानून को भी तो अपोज कर सकते हैं ना विदाउट फॉरफीटिंग योर राइट टू बी ए मुस्लिम। लेकिन ये मानते ही नहीं है। अब तो पंजाब के अंदर यह भी था कि जब निकाह होगा तो वहाँ पे भी आप माने कि आप ख़त्म नबूवत में यकीन रखते हैं। मुझे किसी ने कहा है कि उसके बाद एक ऑर्डर पब्लिश किया गया कि इसको इम्प्लीमेंट ना किया जाए। अलबत्ता कानून पास हो गया, कल को ये इम्प्लीमेंट भी हो सकता है। तो ये कौन करता है? ये भी है कि उर्दू में सारा कुछ होगा। और ये किया कि इन्होंने गुजरात के चौधरीयों ने, जिनको उर्दू बोलनी नहीं आती, वो ठेठ पंजाबी हैं। तो ये पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म जो इन्होंने बना दी है वो रीजन बेस्ड नहीं है। इट इज बेस्ड ऑन ए पॉपुलिस्टिक अप्रोच टू गेनिंग लेजिटिमेसी। बस दैट्स ऑल, दूसरा बोल ही नहीं सकता।
इश्ताक साहब, जो मौदूदी साहब के बेटे हैं, एक उनके काफ़ी सारे साहबजादे हैं, एक बेटे हैं जी जी हैदर फारूक मौदूदी साहब। वो एक जुमला कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि उसके जुमले पर आप तज्जिया कीजिए। वो ये कहते जी। हैं कि ज़िया साहब ने हर उस चीज़ को प्रैक्टिकलाइज कर दिया जो जिन्ना साहब आइडियोलॉजी में छोड़ गए थे, जिन्ना ये साहब सारी थ्योरी में छोड़ गए थे। बात ये है कि मुझे यकीन है कि हैदर फारूक मौदूदी ने मेरी किताबें पढ़ी हैं, बिकॉज बेसिकली दीज आर माई आर्गूमेंट्स। अब हर बंदा इस्तेमाल कर रहा है। अब्बास तुम चेक कर लो, मेरी किताबों से पहले कोई ऐसे बात नहीं था करता। अब वो एक सलमान रशीद है, वो भी यही बातें करता फिरता है कि जिन्ना साहब जो हैं वो ओपनली शराब पीते थे और ये और वो। बट नन ऑफ देम हैज पब्लिश्ड एनीथिंग ऑफ द सॉर्ट। ऑल दिस आई हैव ब्रॉट इन द पब्लिक। लेकिन वो पाकिस्तान में आदत ये है कि यू डोंट वांट टू एक्नॉलेज कि ये एक्चुअली आर्ग्यूमेंट का कौन लेके आया था। वो अपनी ओरिजिनलिटी साबित करने के लिए ये हरकतें करते हैं। तो ये तो मैं कह रहा हूं बड़ी देर से कि देर इज, ये एक आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शन है बिटवीन जिना एंड जिया। आई हैव बीन सेइंग दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम। आप मेरे इंटरव्यू देखें जो मैंने दिए थे आफ्ताब इकबाल को, वहां पे भी मैंने कहा है कि ऑल दिस कैन बी ट्रेस टू जिना। तो ऑब्वियसली जिया कम्स आफ्टर जिना। और एक और भी कह दूं बात, कि अगर यूनाइटेड इंडिया होता तो मौदूदी साहब एक बड़े कॉम्पिटेंट इस्लाम के जर्नलिस्ट ही होते। वो पूरे पाकिस्तानी स्टेट को आइडियोलॉजिकल मोनोपली तो उनके हाथ में ना आती। तो ये भी जिन्ना साहब की मेहरबानी है। डू यू नो दैट वंस पाकिस्तान केम इन टू बींग, जिन्ना इन्वाइटेड मौलाना मौदूदी टू गिव लेक्चर्स फ्रॉम ऑल रेडियो लाहौर ऑन इस्लाम। तो ये तो जिन्ना की इनविटेशन पे मौदूदी वॉज अडॉप्टेड, हालांकि मौदूदी ने खुद कहा था ये ना पाकिस्तान है। तो ये सारी बातें पब्लिक में तो मैं लेके आया हूं। आई एम द वन हु इज ब्रॉट ऑल दिस इन द पब्लिक। अब अगर हैदर फारूक मौदूदी सेइंग, तो आई एम वेरी प्लीज्ड, क्योंकि वो मौदूदी साहब के साहबजादे हैं। और ये सलमान रशीद और ये सारे अब यही बातें कर रहे हैं। बट द ओरिजिनल सोर्स इज माई रिसर्च। विदाउट रिसर्च यू कांट मेक दिस assertions. Who brought this in the public? इश्ताक साहब, आगे जाने से पहले मैं चाहता हूँ मज़हब की बात भी करें और पाकिस्तान के आज की हालात भी, हम उसी उसी की तरफ हमारी कोशिश है। वो ये कि जब भी आपसे ये सवाल किया जाए, और मैंने जितने भी इंटरव्यूज़ किए, पाकिस्तान में आज जितनी भी आइडियोलॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, कम से कम उनका सहरा तो जिन्ना साहब को आप सर देते हैं। तो कम से जी। कम हम इतना तो मान सकते हैं ना, क्योंकि टॉपिक के हवाले से सवाल नहीं है, लेकिन फिर भी, कि जिन्ना एक बहुत बड़े पाए के आदमी थे कि जिन्होंने तारीख का रुख तब्दील कर दिया। ये मान सकते हैं जिन्ना साहब के बारे में? अगर आपने मेरी जिन्ना वाली किताब पढ़ी होती तो दिस इज, मैंने कहा है कि जिन्ना एज a charismatic leader was a born leader, and without Jinnah maybe getting Pakistan would have been, if not impossible, very difficult. तो आई एम लाइक स्टैनले वॉलपोर्ट ने जो कहा है कि जिन्ना नॉट ओनली फाउंडेड अ नेशन, बट ही चेंज्ड हिस्ट्री एंड जियोग्राफी। तो मैंने तो उसको कहा है कि ये जिन्ना के राइटफुल क्लेम्स हैं। एज अ लीडर ही इज आउटस्टैंडिंग। यू मे नॉट लाइक हिज पॉलिटिक्स, लेकिन मैंने तो कहा है कि ही आउट मैनूवर्ड गांधी, ही आउट मैनूवर्ड नेहरू, ही आउट मैनूवर्ड पटेल, ही आउट मैनूवर्ड मौलाना अबुल कलाम आसान। आज़ाद, एंड ही कन्विंस द इंग्लिश कि पाकिस्तान बनाओगे तो आपका इंटरेस्ट पूरा सर्व होगा। अंग्रेज तो बना नहीं थे रहे। तो जिन्ना साहब की पाकिस्तान बनाने में जो सर्विसेज हैं वो यूनिक है, आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग के बजाय एग्रीजियस आप कह लें। बट देर इज नो डाउट दैट जिन्ना हिमसेल्फ वॉज अ बॉर्न लीडर। ये मैंने अपनी किताब में, यू सी वन strength of my book is I have not been personal about Jinnah. I have given him full credit। और ये भी मैंने कहा है कि वो एक जमाने में ट्रू इंडियन नेशनलिस्ट भी रहे हैं, और मैंने उसका पूरा एविडेंस दिया है। तो आई हैव बीन फेयर टू जिन्ना ऑल अलोंग। आई डोंट एग्री विथ हिज पॉलिटिक्स, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। वो एक जिस तरह चर्चिल की लीडरशिप क्वालिटीज को कौन नहीं मानता,
लेकिन आई डोंट थिंक आई एग्री विद हिज पॉलिटिक्स, जो कि रेसिस्ट भी थी, एंटी कलोनियल। वो उसका तो स्टेटमेंट है, आई हैव नॉट बिकम हिज मैजेस्टीज फर्स्ट मिनिस्टर टू प्रिजाइड ओवर द डिसमेंबरमेंट ऑफ हिज एम्पायर। यानी वो तो एम्पायर को रिटेन करने वाले आदमी थे, बट दैट ही वॉज अ ग्रेट और लीडर ऑफ हिज ओन क्वालिटी, इसमें कोई शक नहीं है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर, फिर उसने ही हेल्ड ऑन एंड कंडक्टेड द वॉर। तो लीडरशिप क्वालिटी जिना की हेड्स अबव मेनी अदर्स, नो डाउट। इस तरह सब ये किस तरह होता है तारीख के तालिब इल्म की हैसियत से और उस पर तज्जिया करने की हैसियत से, कि ये जो ताकत और मजहब के एक्सट्रीमिज्म की मोनोपली है, ये ताकत की मतलब ताकतवरों से अवाम तक आ जाती है। मैं अपने सवाल को खोलता हूँ अवाम लोगों के लिए, समझने जी वालों के लिए, जी। कि हम हमेशा बात करते हैं, आपने अपने आर्ग्यूमेंट का जो पहला सवाल के जवाब था आपने उठाया यहाँ से कि ताकतवर इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यही मोनोपली हमने देखा फिर अवाम के हाथ में आ गई कि जब बाजवा साहब को बनना था आर्मी चीफ तो उन पे इल्ज़ाम लगा कि वो अहमदी हैं, और उन्हें अवाम को प्रूव करना पड़ा और मौलवियों को कि मैं अहमदी नहीं हूं वरना वो आर्मी चीफ नहीं बन पाते। तो ये जो हाँ, ताकत का सीसॉ है ये किस तरह काम करता है? नहीं, मैंने यहाँ पे भी आर्ग्यू किया है कि वंस एन आइडिया बिकम्स पार्ट ऑफ पब्लिक कॉन्शियसनेस, उस आइडिया को कत्ल खत्म करना जो है नामुमकिन नहीं तो बहुत बहुत मुश्किल होता है। मैंने ये भी कहता है कि हो सकता है जिन्ना साहब ने इस्लाम को इस्तेमाल किया हो, हेट्रेड को इस्तेमाल किया हो, नॉट विद द इंटेंशन ऑफ क्रिएटिंग एन इस्लामिक स्टेट जो आज बन गई है, ये भी मानने को तैयार हूं। लेकिन जब ये आप एक लेगेसी बना दें इस किस्म की आर्गुमेंट्स की, तो फिर आपकी अपनी मर्जी जो है वो मैटर नहीं करती। तो जब देखा कि अब क्या कहते हैं, बाजवा के खिलाफ क्या आर्ग्यूमेंट इस्तेमाल की जाए, तो ये इस्तेमाल हुई ना कि ये बेसिकली अहमदी है, और उसको प्रूव करना पड़ा कि नहीं नहीं, मेरे फादर इन लॉ अहमदी थे बट वी आर रेगुलर सुन्नीज। और उन्होंने जाके अपने वालिद की कब्र भी दिखाई जो सुन्नी एक ग्रेवयार्ड में है। तो ये तो होता है, हमेशा होता है, और इस ख़ास तौर पे तरह मुसलमानों के अंदर तो इसकी बहुत वो है। आप ये देखें, अमेरिकन प्रेसिडेंट दोनों जो हैं, क्रिश्चियनिटी की और जूडाइज्म की हिस्ट्री तो ये है कि 2000 साल ये कहते रहे कि द ज्यूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग गॉड, दैट इज जीसस। नाउ नाइदर बाइडन नॉर ट्रम्प कैन बी क्रिटिकल ऑफ Zionism and what Netanyahu is doing. Why? Because once you go into such politics, हाँ जी, और आप इसको अपना एक, तो उन्होंने क्रिश्चियन वो एंग्लिकन क्रिश्चियंस वाले आइडियाज को अडॉप्ट कर लिया, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी तो ये है ना फिर उसके बाद, कि अब इसराइल हैज द वो क्या कहते हैं सपोर्ट ऑफ द यूएसए टू डू वट एवर इट वॉन्ट्स। ये 30 दिन क्यों दिए हैं सीज फायर के? वाई नॉट इमीजिएटली भाई? ये जो ब्लिंकन लेके आए हैं, वाई 30 डेज? इट कैन बी स्टॉप टुमारो। इसमें कोई होगा ना कि ईरान पे भी हमला कर लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो, और जब 30 दिन होंगे तब हम देखेंगे क्या आर्ग्यूमेंट बनती है, एक्सटेंशन मिलती है, या वो कहते हैं कि अब ख़त्म कर दो, या इसराइल अपना मिशन जो है उसमें अकम्प्लिश कर लेता है या नहीं। तो ये तो होता है कि वंस एन आइडिया को आप अडॉप्ट कर लें, और बाइडेन की एक स्टेटमेंट है लॉन्ग इन द 80s कि अगर इसराइल ना भी होता तो वी वुड हैव इन्वेंटेड वन, बिकॉज मिडल ईस्ट के अंदर जो ऑयल और वो सारी चीज़ें हैं उस पर इसराइल से बेहतर उनका एलाई कोई नहीं है। तो उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस भी तो है ना। इस तरह से इसको अगर हम यहाँ से देखें, जैसे मैं आपकी पूरी बात को समअप करूँ, अगर ख़ास तौर पे भी हम मजहबी लेंस को हम, क्योंकि पाकिस्तान के लिए ये आर्गुमेंट भी दिया जाता है ना कि माशी मसला था असल में, कि मुसलमान वर नॉट रेडी कि हम उनसे मॉनेटरीली compete कर सकेंगे मुसलमानों से। तो अगर आज पाकिस्तान हिंदुओं से, में, हिंदुओं से, हाँ माफ़ हाँ। कीजिएगा, हिंदुओं से माफ़ कीजिएगा, जी अगर जी। आज पाकिस्तान में इकोनॉमिकली सिचुएशन बेहतर होती तो आपको लगता है कि इस एक्सट्रीमिज्म को इस हद तक हम ना देखते? देखें, ये वो सवाल हैं जो 50-50 इसका जवाब हो सकता है। सो वी डोंट नो, लेकिन जो हुआ वो हमारे सामने है।
لیکن مجھے سمجھ آتی ہے کہ اگر پاکستان اکنامک پراسپیرٹی پہ چلتا رہتا، اور اس کا چانس بھی انہیں ملا تھا، دا ورلڈ بینک واز فائنینسنگ پاکستان ان دا 60s، انہوں نے وہ 65 جنگ کا پنگا لے کے وہ ساری فنڈنگ بند کروا دی، اور اس کے بعد امریکنز نے ہاتھ روک لیا پاکستان سے، اور بعد میں کارگل انہوں نے کر دیا، حالانکہ دیر واز اے بگ چانس کہ اب ہم وی کین بری دا ہیچٹ اینڈ گو فارورڈ۔ تو اب آپ کی اپنی حرکتیں جو ہیں ان کی کانسیکوینسز بھی تو آپ کے ساتھ ہیں نا۔ لیکن اگر یہ اس قسم کی حرکتیں نہ کرتے تو ہو سکتا ہے پاکستان ایکچولی ایک زمانے میں پاکستانیز ور ایٹنگ بیٹر ڈیلی فوڈ دین انڈینس، ناٹ اینی مور۔ تو اس کے اندر پھر جو ہماری کمیشنز اور امیشنز ہیں وہ بھی تو ایک رول پلے کرتی ہیں نا۔ اور اس کے اندر یہ جو ایٹ آل پوائنٹس ہیونگ ٹوٹل اپوزیشن ٹو انڈیا ہیز کاسٹ پاکستان مور دین دا انڈینس۔ جنگیں بھی شروع آپ نے کی ہیں، سو آپ کے پولیٹیکل ایکشن جو ہیں ان کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں۔ اس طرح سے پاکستان کی بات کو ختم کرتے ہوئے میں چاہوں گا پھر مذہب کی بات کر کے اسے ختم کیا جائے۔ یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، تاریخ کو پڑھنے والا ہر طالب علم جانتا ہے کہ آپ جو بھی آگ لگائیں گے وہ الٹیمیٹلی آپ کا اپنا گھر جلائے گی، آئیڈیالوجیز۔ ایگزیکٹلی، یہ آپ نے سم اپ کر دیا ہے، ٹھیک ہاں، ہے نا؟ لیکن اگر جی، ہم پاکستان کی ایلیٹ کی بات کریں، ابھی جیسے آپ نے سلمان تاثیر کی بات کی، آپ نے چیف جسٹس پہ سر کاٹنے کی بات کی، آرمی چیف پر بات ہو گئی، تو ان طاقتوروں کو، بیکاز آپ کے پاس انفارمیشنز بھی ہوں گی، ان طاقتوروں کو یہ ریئلائز نہیں ہوتا کہ ان کا اپنا گھر بھی جلے گا اور جل رہا ہے۔ شاید سیاست دانوں کو ہوتا بھی ہو، اور وہ فقتاً فوقتاً کچھ ایسے بیان بھی دے دیتے ہیں، جیسے نواز شریف نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ابھی احمدی بھی پاکستانی ہے، بٹ ہی ہیڈ ٹو ودرا فرام دیٹ۔ چیف جسٹس نے بھی کچھ ایسا لکھ دیا تھا، کیونکہ وہاں پہ ڈر ہے کہ ہمارا سر نہ کاٹ دیں، اس قسم کے فتوے دینے شروع کر دیتے ہیں یہ۔ تو جب تک یہ بات ہے کہ پاکستان میں ہو ہیز دا ریئل پاور، یو نو اینڈ آئی نو، جب تک وہ ڈیسائیڈ نہیں نہ کریں گے یہ کام نہیں چل سکتا۔ پاکستان اسی ڈگر پہ چلتا رہے گا، بار بار یہ ریپیٹ ہوتا رہے گا۔ لیکن اگر پاکستان کی ڈیپ سٹیٹ اس کو ختم کرنا چاہے تو اس کو ختم کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ میں نے تو ایک آئیڈیا بھی دیا ہوا ہے، جو لوگ جو ہے نا ہمارے لیفٹسٹ ان کو سمجھ نہیں آتا۔ میں نے کہا کہ آپ دیکھیں، اگر پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا اور آپ مانتے ہیں کہ سنی اور شیعہ دونوں مسلمان ہیں، کانسٹیٹیوشن بھی یہی کہتی ہے، تو شیعہ اور سنی ماسک جو ہیں شوڈ بی ٹیکن اوور بائی دا اسٹیٹ، اور اسٹیٹ جو ہے نا جمعے کا خطبہ جو ہے وہ اسٹیٹ کی طرف سے ایشو ہو۔ مولویوں کا کام ہے کہ اپنی اپنی مساجد میں فقہ جعفریہ کے مطابق اور فقہ حنفیہ کے مطابق یا اہل حدیث کے اصولوں کے مطابق نماز پڑھائیں، نو پالیٹکس ان دا ماسک۔ تو یہ ایک طریقہ ہے کہ اسلام کو آپ ٹیم بھی کر سکتے ہیں ٹو دا اسٹیٹ، جیسے انہوں نے اتا ترک نے کیا ٹرکی کے اندر، اور ٹرکی کے مسلمان اس دن کے بعد یہ نہیں کہ وہ مسلمان نہیں رہے، وہ مسلمان ہی ہیں۔ ان کی عورتیں اسکرٹ پہنتی ہیں، ماڈرن بھی ہیں، وہاں پہ لوگ پیش ہی بھی لیتے ہیں، بٹ دے آر کوائٹ کمفرٹیبل ود دا اسلامک آئیڈینٹی۔ لیکن وہاں پہ ایکسٹریمسٹ چاہتے ہیں پرانا اسلام لانا، تو وہاں پہ ایک وہ تضاد بھی نظر آتا ہے۔ تو کئی شکلیں اس کی ہو سکتی ہیں، اشتیاق ٹھیک ہے؟ صاحب، یہ جو آپ نے بات کی کہ جب بھی ہم نے یہ میری تصحیح کی جگہ، یہ میری رائے ہے آپ سے، میں کیونکہ آپ بڑے ہیں تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ طاقت کے زور پہ جب بھی آئیڈیالوجی کو گرایا جاتا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ ڈیپ اسٹیٹ اس پہ اپنا کام کرے، تو وہ آئیڈیالوجی سرچ بیک کرتی ہے۔ ہم نے ترکی میں دیکھا اب وہاں پہ کس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، ان کے جو صدر ہیں۔ ایران میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو ان کے کنگ تھے، انہوں نے کوشش کی تو اس کے بعد پھر پورا ریولیوشن ہو گیا۔ تو آئیڈیالوجی کو طاقت سے کب ختم کیا جا سکتا ہے؟ آئیڈیالوجی سے ہی ختم نہیں ہوتی۔ یہ بڑا اچھا سوال ہے، اور اس کا کوئی آسان جواب دینا جو ہے وہ ارسپانسبل ہوگا۔ لیکن یہ ہے کہ دیر از اے ڈفرنس بٹوین ٹرکی اینڈ ایران۔ ٹرکی کے اندر اتا ترک کے جو ریفارم تھے وہ لوگوں نے ایکسیپٹ کیے، اور بہت اس کے اوپر کوئی شور بھی نہیں مچا۔ اس کی وجہ ہے کہ فرسٹ ورلڈ وار کے اندر عربوں نے ریوولٹ کیا اگینسٹ ٹرکی،
اور آٹومن امپائر کا خاتمہ شاید ویسے بھی ہو جاتا، لیکن جب اپنے لوگ آپ کو چھری مار دیں وہ زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد ترکوں کے اندر یہ عربزم اور یہ انہوں نے ختم کر، اس سے اپنے آپ کو ڈی لنک کر لیا۔ اب ایردوغان از اے پولیٹیشین جس نے پاپولزم کی بنیاد پہ حکومت جو ہے، اور اس کے اندر امریکہ کا بڑا رول ہے۔ آئی تھنک دے پریفر ٹو ہیو اسلامک رولرز ایز لانگ ایز دے ڈو ناٹ بیکم اے پرابلم فار دیم۔ شاہ آف ایران جو ہے وہ ٹھیک ہے، ایک ڈکٹیٹرشپ بھی اس کی تھی، لیکن ساتھ ساتھ وہ انڈسٹریلائزیشن ایران کو ماڈرنائز بھی کر رہا تھا۔ اور لیکن جمی کارٹر نے اور امریکنز نے اس کو لیٹ ڈاؤن کیا، اینڈ دے لیٹ دا مولویز کم ان ٹو پاور۔ اور ایک بیان ہے کارٹر کا دیٹ آیت اللہ خمینی از اے مین آف گاڈ اینڈ آئی کین ڈو بزنس وتھ ہم۔ تو دے ور ہوپنگ کہ یہ ان کا ایک فرنٹ بن جائے گا۔ اس زمانے میں پرائمری ان کی جو آبجیکٹو تھی واز ٹو برنگ ڈاؤن دا سوویت یونین۔ سمجھ گئے آپ؟ تو اس کانٹیکسٹ میں یہ مولوی جو ہیں وہ پاور، آفٹر آل آنیسٹلی اگر آپ جا کے پولیٹیکل اسائلم لے لیں کسی ملک میں تو وہاں سے آپ پالیٹکس نہیں کر سکتے، لیکن فرانس میں انہوں نے پورا پیٹرنائز کیا اور اپنے جہاز میں بٹھا کے مولوی ان کو خمینی کو واپس بھیجا۔ وائی؟ ٹو ٹیک اوور پاور، ہوپنگ کہ ہی ول ڈو دیٹ ٹاسک۔ وہ تو دوسری بات ہے کہ خمینی ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی اگینسٹ دا ویسٹ ان اے ویری ریبڈ مینر۔ تو پولیٹیکل کیلکولیشن غلط بھی تو ہو سکتی ہے نا۔ لیکن آئی وڈ اسٹل کنٹیسٹ کہ ایردوغان کی جو سیاست ہے وہ بالکل اتا ترک کی جو ریفارمز ہیں ان کو ختم کرنا، انہوں نے کوشش بھی کی ہے، نہیں کر سکے۔ تو وہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ اسلام کے اندر سنس دا پروفیٹ واز ناٹ اونلی دا فاؤنڈر آف اے ریلیجن، ہی واز آلسو دا رولر آف اے اسٹیٹ۔ تو اسلام میں سیاست اور اسٹیٹ اور مذہب کا جو ریلیشن شپ ہے وہ بہت کلوز ہے۔ یہاں پہ ایک سیکولر قسم کی لبرل سسٹم کو لانا ناممکن نہیں تو زیادہ مشکل ہے۔ اس میں یہ میں ایکسیپٹ کرتا ہوں، اور اسی کو استعمال کیا گیا پاکستان کی وہ کیا کہتے ہیں، پاکستان کو جیتنے کے لیے۔ پاکستان کا نعرہ کیا، لا الہ الا اللہ، اس قسم کی باتیں ہوئیں۔ تو یہ تو ہوتا رہتا ہے۔ پچھلے سب ہم نے تاریخ کی بات کی اور آج بھی ہم نے طاقت کے توازن کی بات کی، اب ذرا مذہب کی بات کر کے اسے ختم کرتے ہیں۔ ظاہر ہے ہم مذہبی ایکسٹریمزم کی بات کر رہے ہیں۔ آپ نے بٹوین دا لائنز یہ محسوس ہوا شروع میں بھی کہ بہت جگہ پہ آپ اس تمام مسائل کے ذمہ دار اسلام کو سمجھتے ہیں یا مسلمانوں کو سمجھتے ہیں۔ لیٹ می آسک یو ویری کیٹیگوریکلی، آپ کو لگتا ہے مسلمانوں میں مسئلہ ہے یا اسلام میں مسئلہ ہے؟ بات یہ ہے کہ ہم اسلام، مجھے جب میں پڑھایا کرتا تھا اسٹاک ہوم یونیورسٹی میں تو لوگ پوچھتے تھے ٹیل اس واٹ از ان دا قرآن۔ آئی سیڈ دیر از ایوری تھنگ ان دا قرآن دیٹ یو وانٹ ٹو فائنڈ۔ جو لوگ قرآن کو پڑھنا چاہتے ہیں کہ یہ ایک انسانیت، انصاف کا مذہب ہے، وہ اس قسم کی آیات پہ زور دیتے ہیں۔ جو وہاں پہ ایکسٹریمزم کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں وہ ورسز بھی ہیں۔ بات یہ ہے کہ اتھارٹی جو ہے بائبل کی کرسچن ورلڈ میں وہ تقریباً ختم ہی ہو گئی ہوئی تھی۔ اب پتہ لگا کہ نہیں، دا بائبل از بینگ انووکڈ ان فیور آف اسرائیل۔ تو یہ چیزیں ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہوتی، لیکن ان کا استعمال جو ہے وہ کمیونٹی پہ ڈپینڈ کرتا ہے کب وہ کرنا چاہیں۔ تو جو اسلام دیکھیں نا، مولانا فضل الرحمان جنہوں نے اسلامک ایڈیالوجی، انہوں نے اسلامک انٹرپریٹیشن بڑی ایک ڈیموکریٹک سی کی تھی۔ اس سے پہلے مولانا محمد اسد کی بھی انٹرپریٹیشن خاصی ایکسیپٹیبل ہے۔ آلدو آئی ڈونٹ ایکسیپٹ کہ اسٹیٹ کا ریلیجن ہونا چاہیے اور قرآنک لاز ہی اپلائی ہونی چاہیے۔ میرے خیال سے یہ لاز اپلائی ہوئیں ایک زمانے میں، دے کین بی سپرسیڈیڈ وداؤٹ اسلام اٹ سیلف بینگ گیون اپ۔
یو کین ریمین اے مسلم. جیسے کہ ترکش سینٹرل ایشیا کے مسلمان اب بھی مسلمان ہیں، لیکن وہاں پہ کوئی شریعہ والی آرگومنٹ آج کل نہیں چلتی. کوشش بھی ہوئی ہے، ایران نے بھی کوشش کی، سعودیوں نے بھی کی، لیکن وہ بات بنی نہیں. ایک دفعہ سوسائٹیز جب لبریٹ ہو جائیں اور عورتوں کے رائٹس ایکول ہو جائیں، ان کو دوبارہ ڈیموکریٹکلی کنونس کرنا بڑا مشکل ہے. ہاں کوئی اس قسم کی کو ہو جائے اور کوئی فنڈامنٹلسٹ آ جائے اور وہ ٹوٹل اسٹیٹ فورس پاور ٹیرر استعمال کرے تو وہ ایک دوسری بات ہے. تو آئی تھنک دا پرابلم از دا وے یو انڈرسٹینڈ اسلام. یو ول ہیو ٹو ڈو اے ریڈیکل انٹرپریٹیشن کہ اسلام از آلسو اے ریلیشن شپ بٹوین گاڈ اینڈ دا کریٹر اینڈ دا کریٹڈ، اور یہ اور وہ، جیسے باقی دنیا نے کیا اپنے مذاہب کے ساتھ. تو یہ اٹس اے ٹاسک ود ان اسلام. اس بٹ قرآن کو ایکسٹریمزم کے لیے ریڈ کرنا یہ مسلمانوں نے شروع کیا. اب آپ دیکھیں گے یوٹیوب کے اندر وہ بار بار وہی آیتیں لے کے آتے ہیں، یہ جو زائنسٹ ہیں، کہ یہ ہے بھائی اسلام. تو اب کیا کیا جائے؟ ہم نے خود ہی وہ آرگیومنٹس کو زور دیا ہے اور وہ آپ کے خلاف استعمال ہو رہی ہیں. اسی لیے میں نے کہا کہ سیاست کے اندر یو کی ناٹ پرڈکٹ دا آؤٹ کمز آف یور ٹیکٹیکل تھنکنگ. یہ ٹیکٹیکل تھنکنگ ہے نا، کہ قرآن کے اندر سے وہ آیت ڈھونڈ لو جو آپ کو سوٹ کرتی ہے، لیکن وہ پھر جب حریف کے سامنے آ جاتی ہے وہ اس کو آپ کے خلاف نہیں استعمال کر سکتا. اب انڈیا کے اندر وہ کہتے ہیں کہ آپ تو سارے ہیں ہی ٹیررسٹ. وہ کہتے ہیں آپ بیچ میں سے جہادسٹ ہیں، سمپلی بیکاز آئی ایم اے مسلم، میرا نام مسلمانوں والا ہے. تو یہ آرگومنٹ ان کو کس نے دی ہے؟ یہ ہماری حرکتوں نے ان کو یہ موقع دیا ہے. سو دیٹ از اے پرابلم. آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو سے کہ اگر یہ قرآن کے نہ اندر ہوتی ہیں آیتیں تو یہ کیا استعمال کر سکتے؟ آئی ڈونٹ نو، لیکن ہیں. لیکن وہاں پہ اور بھی تو میسج ہے نا جس کو آدمی چاہے تو وہاں سے سیکھ سکتا ہے. صوفیوں نے تو اسے کہا کہ اٹ از اسلام از این آئیڈیالوجی آف لو. جلال الدین رومی، ابن عربی، ان لوگوں نے تو اس طرح انٹرپریٹ کیا ہے. کوششیں ہوئی ہیں لیکن وہ اب سائڈ لائن ہو گئی ہیں. اب جو آپ کے سامنے اسلام ہے اس میں وہ ٹیررسٹ آرگومنٹس کو استعمال کیا جاتا ہے ہماری طرف سے، اینڈ ناؤ دا اپوننٹس آر یوزنگ اٹ اگینسٹ یو. اس طرح سے اس میں بہت کیمیائی فرق یہ نہیں ہے کہ مذہب کو آپ دیکھتے کس طرح ہیں. آپ سے مراد عوام، جب آپ یہ کرنے کہتے ہیں کہ یار اس کی وہ انٹرپریٹیشنز لے لو جو امن کیا درس دیتی ہیں یا اسے آپ کم از کم سیاست میں استعمال نہ کرو، تو کیمیائی فرق یہ ہے نا کہ آپ مذہب کو کہاں سے سمجھ رہے ہیں. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک انسان کی پیداوار ہے تب تو آپ اس میں پک اینڈ چوز کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کی جانب سے ہے تو خدا کے کلام میں کیسے پک اینڈ چوز کریں؟ کیونکہ خدا کے کلام میں کوئی کنسسٹنٹ آرگومنٹ تو نہیں نا ہے. تو پھر وہ خدا کا کلام کیسے ہوا؟ نہیں، یہ تو آپ کا بلیف ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ دیر از اے بک نون ایز دا قرآن. اس کو انٹرپریٹ کرنا یہ مسلمانوں کے بس میں ہے. اب ترکوں نے ایک کوشش تو کی ہے کہ حدیث، وہ کہتے ہیں ہم یہ ساری ریجیکٹ کر رہے ہیں یا بہت سی حدیثوں کو ہم ختم کر رہے ہیں بیکاز دے آر ناٹ فٹ فار دا ماڈرن ایج. تو یہ کوشش تو ہو رہی ہے، ترکوں نے بھی کی ہے بائی دا وے. یہ ترکوں نے کی ہے، اب سعودیز بھی کر رہے ہیں. آئی ایم شور ایران کے اندر بھی ہوگی ایک دن جب یہ مولویوں کی رجیم ختم ہو جائے گی. یو کانٹ ایکچولی کیپ آن holding on to a medieval ideology in the 21st century. At some point, you will have to make changes. Although I would say that after what has happened in the Middle East, this becomes even more difficult. Because if the Jews can argue کہ یہ exclusive territory خدا کی طرف سے ان کے لیے ہے، تو how is that a better argument than what the Muslims do when they read the Quran? کیونکہ ایسے بھی تو جوز ہیں نا جو کہتے ہیں کہ یہ تو ایک اسپرچل سی بات تھی اور یہ غلط انٹرپریٹیشن ہے جوڈائزم کی. تو الٹیمیٹلی اٹس آلویز اے کویسچن آف انٹرپریٹیشن اینڈ ایٹ آل ٹائمز اٹ ول ہیو ٹو بی سم تھنگ ٹو بی ایمپیریکلی انڈرسٹوڈ کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہو سکتا ہے.
شیخ صاحب دو آخری بہت مختصر سوال. جب میں یہاں ماسٹرز کر رہا تھا اپنا، تو ہم جب مڈل ایسٹ کی پالیٹکس کو پڑھتے تھے، آپ مجھے بتائیے گا میرے پروفیسر کے اس تجزیے سے آپ ایگری کرتے ہیں کہ نہیں. وہ یہ کہا کرتے تھے کہ دنیا میں کوئی بھی اسٹیٹ ہے نا، یا اس کا پرابلم وہ ناول نہیں ہے، اور وہ ایکسکلوسیو نہیں ہے. جیسے فار ایگزامپل، جیسے ٹرکش خود کو سمجھتے ہیں کہ ہم اوٹومن امپائر والے، تو ہم دنیا میں ایک الگ قوم ہے، یا جرمن سمجھا کرتے تھے. تو جب آپ نے اپنے شروع کے آرگومنٹس میں یہ استعمال کیا کہ پاکستان کا پرابلم مذہبی لحاظ سے یونیک ہے، کیونکہ وہ باقی مسلمان ممالک میں اس طرح نہیں ہوتا، تو پھر پولیٹیکل آئیڈیولوجی میں یہ آئیڈیا بھی تو ہے نا کہ ایکسکلوسیو تو کچھ بھی نہیں ہوتا. نہیں، ان دا سینس کہ یہ اسٹیٹ کوئی ہسٹوریکل کنٹینیوٹی نہیں ہے اس کی. اٹ کیم ان ٹو بینگ اونلی ان 1947. اس سے پہلے تو کوئی نشان نہیں ہے نا پاکستان کا. تو یہاں پہ اس کی آئیڈیالوجی جو ہے اور زیادہ پرابلمیٹک ہو جاتی ہے. تو مے بی دا ورڈ یونیک از ناٹ، آئی وڈ سے اٹ از ویری پیکولر، یہ کہہ سکتے ہیں ہم. کیونکہ اسٹیٹ کے اندر اسلام کی بنیاد پہ ہی پارٹیشن کو جسٹیفائی کیا گیا، اور اسی کی بنیاد پہ پھر اپنی کانسٹیٹیوشنل فریم ورک بھی انہوں نے ڈھونڈا. اسی کی بنیاد پہ انہوں نے اپنی فورن پالیسی کا بھی وہ جو ہے فریم ورک ڈھونڈنے کی کوشش کی. تو مے بی ون کین سے دیٹ از ویری پیکولر دا وے اسلام ایز این آئیڈیالوجی از یوزڈ ان پاکستان دین ان سو مینی ادر اسٹیٹس. لیکن ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں سعودی عربیہ بھی تو ایک دم ہی بنا تھا نا 1931 میں یا کچھ. اور سعودی آئیڈیالوجی وہ اب انٹرنلی وہ اسے ختم کرتے جا رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے وہ اس میں کامیاب بھی ہو جائیں. تو الٹیمیٹلی نو آئیڈیالوجی، نو آئیڈیا کین ہولڈ پیپل بیک پرماننٹلی if it if it militates against humanist values, I would say. آپ دیکھیں یہ یہ جتنی یہ ڈسٹربنسز ہوئی ہیں، مسلمانوں نے پناہ ویسٹرن سوسائٹیز میں کیوں لی ہیں؟ Why didn't they take refuge in Muslim countries? کیونکہ یہاں پہ فریڈم ساری ان کو ایگزسٹ، ایوری باڈی انجوائز دا فریڈم جو ویسٹ میں ہم رہتے ہیں. 4 جنریشنز بھی گزر جائیں تو یہ پاسپورٹ نہیں دیتے مڈل ایسٹ کے اندر. ہاں جی، میرا ایک دوست میرا اسٹوڈنٹ تھا، جعفری اپنا، یہ پتہ نہیں یہ ہنزا سے یا گلگت سے. میں نے کہا یار چلو ایک ملک تو ہے جہاں پہ شیعوں کے ساتھ اچھی ٹریٹمنٹ. کہ سر کیا بات کر رہے ہیں، جب ہم وہاں گئے تو وہاں کیونکہ ہم مونگولائڈ ہیں ہمارے فیچرز، تو وہ اپنے آپ کو ایرین سمجھتے ہیں، ہم کو حقیر اس بنیاد پہ سوچتے تھے. تو شیعہ ہونا واز نو گریٹ آئیڈینٹی دیٹ وی کوڈ انووک. تو ہر سوسائٹی کی عجیب عجیب قسم کی وہ انکلوژن اور ایکسکلوژن کی سوچ ہوتی ہے. جس سوچ کے اندر سب سے زیادہ وسعت ہو انکلوڈ کرنے کی، وہی درست ہے. اور ایکچولی دیٹس ویئر پیپل گو whether they like it or not, that's where they go. اشتاق صاحب آخری سوال، اور اسی کو آپ کلوزنگ ریمارکس بھی سمجھیے کہ پورے آرگیومنٹ کو بلڈ کرنے کے لیے میں کوئی سوال نہیں کر سکا، تو مجھے اس پہ بھی کامنٹ کیجیے گا. کہ آپ نے جس طرح کی بات کی کہ آبجیکٹو ریزولوشن میں پرابلم تھا، جناح صاحب میں پرابلم تھا، پاکستان کے بننے میں پرابلم تھا، مذہب کو جس طرح استعمال کیا جاتا ہے اس میں پرابلم ہے، ایلیٹ کے کردار میں پرابلم ہے، تو ایک عام سننے والے کو لگتا ہے کہ اس کا تو کوئی سولوشن نہیں ہوگا. پھر پریکٹیکل کی بات کر رہا ہوں میں، بالکل یہ نہیں کہ قرآن کو پھر آپ پس سے پش ڈال دیجیے، کچھ پریکٹیکل تو کچھ بھی نظر نہیں آتا پھر. ایسے ہے کہ پرائیویٹلی میرے جیسے کئی لوگ اب اگری کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم بار بار جو کہتے ہو نا کہ یہ بدلا جا سکتا ہے فار دا بیٹر، یو آر ویسٹنگ یور ٹائم. پیپل ہیو آلریڈی کنکلوڈیڈ کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. لیکن آئی ایم اے ٹرینڈ سوشل سائنٹسٹ اینڈ آئی ایم اے optimist. I think human beings can always change their destiny. There is nothing written in the stars. But Nothing you, but written human, in the stars. but human beings can surprise you as well, right? That's right. So it all depends on the constellation of the balance of power, the leadership quality, and the opportunity. Opportunity بھی تو ہونی چاہیے نا. پاکستان اس کو بینکرپٹ ہے. So how will you stimulate your economy? One question.
Pakistan has tried through wars to solve the Kashmir dispute. It has led nowhere. There is an option کہ آپ لائن آف کنٹرول کو دونوں مان لیں اور یہ ایشو بھی، لیکن اس کے لیے ریشنل پالیٹکس جو ہے یہ تو ہماری لیڈرشپ کے بس میں ہی ہے نا کہ وہ اسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں یا نہیں. ویل ہیو ٹو سی کہ وچ وے دا کیمل اسکواٹس ایز دے سے، کہا نہیں جا سکتا. سر میں آپ کا وقت کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ. آل دا بیسٹ. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اگر آپ کو ہمارا کام اچھا لگتا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، کامنٹ کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے. اس سے ہوگا یہ کہ آپ کے لائک اور کامنٹ کی وجہ سے یوٹیوب یہ ویڈیو زیادہ لوگوں کو ریکمینڈ کرے.